अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ, वो है कबूतरबाजी कैसे शुरू करें। सबसे पहले तो छोटे से छोटा कोई कबूतरबाज हो या बड़े से बड़ा, एक चीज़ मैंने ये कॉमन देखी है कि अपने वसाइल इस्तात के साथ वो कबूतरों से जुनून की हद तक प्यार करता है। उसको जहाँ तक मुमकिन है उसमें, अगर कोई छोटे से छोटा है तो वो छोटे से छोटे खुड्डे में शौक़ कर रहा है, और बड़े से बड़े कोई वसाइल वाला जिसके पास 8-10 खुड्डे हैं, 200-300 जोड़े हैं, वो अपने वसाइल के हिसाब से शौक़ कर रहा है। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, शौक़, जुनून। तो इस चीज़ को अगर आप सिर्फ इस लिहाज से देखें कि मुझे इतना शौक़ है, आप इस चीज़ को देखेंगे कि कहीं पे भी आप चले हैं, कबूतर परवरी में, कबूतरबाजी में जो इंसान का एक अपने परिंदे के साथ लगाव है वो सेम ही होता है। इंसान धूप में जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन इस शौक़ की वजह से पूरा पूरा दिन आप छत पे बैठते हो। तो ये इस चीज़ को अगर आप सिर्फ शौक़ के हवाले से देखोगे तो आप इस चीज़ को नहीं समझ सकोगे, क्योंकि इस चीज़ की मोहब्बत अल्लाह ताला ने जब से इस परिंदे ने आप सल्लम के साथ और आपके सहाबा के साथ और अंबिया के साथ वफ़ा की ना, तब से लेके आज तक अल्लाह ताला ने इस परिंदे की मोहब्बत इंसानों के दिलों में डाल दी है। चाहे वो आप किसी दरबारों पे देख लें, जहाँ पे भी पाक साफ़ जगह होंगी, ये परिंदा वहाँ पे मौजूद होगा और इसकी नस्ल में बढ़ोतरी है। चाहे वो कुछ परिंदों से आगे इस सबसे ज़्यादा इसकी नस्ल में बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप छोटे से छोटे कबूतर परवर हैं या बड़े से बड़े हैं, आपको इस परिंदे के साथ जुनून की हद तक मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, वो बहाना बनता है। और इसमें एक और चीज़ बड़ी मज़े की, पुराने शौकीन कहते हैं कि कबूतर परवर या कबूतर रखने वाला अपनी पूरी लाइफ में एक ना एक अपने नीचे अपने भांजे, अपने भतीजे, अपने बेटे, अपने किसी भी रिलेटिव में से एक ना एक शिकारी पैदा करके मरता है। तो ये चीज़ है कि आपके अंदर शौक़ जब आपने रख लिए तो वो बनेगा ही बनेगा। आप कहीं किसी के पास बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आपको शौक़ आएगी। अब ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि जब आप कबूतरबाजी स्टार्ट करेंगे, चूँकि ये मेरा चैनल जो है, ये इसमें ज़्यादातर मैं मुखातब नए शौकीनों से होता हूँ। तो नए शौकीनों में चाहे वो कोई अमीर है चाहे गरीब है, उसकी आप वसाइल के हवाले से, जॉब के हवाले से, घर वालों की ज़िम्मेदारी के हवाले से मेरी एक सजेशन ये है कि आप अपने गोल को अचीव कर लें। आप किसी एक स्टेज पे पहुंच जाएं, उसके बाद आप ये शौक़ करें। यकीन करें, आपके पास वसाइल हैं नहीं हैं, आप आखिरी हद तक इस शौक़ में जाओगे। इसी तरह अगर किसी के पास वसाइल हैं तो वो करोड़ों लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि वो किसी को 10,000 ना दे। यानी इस शौक़ में इंतहा है। इसमें ये नहीं होता कि किसी ने रखे हुए हैं तो थोड़ा सा उसको शौक़ है। जब वो एक परिंदा भी अपने घर में रखेगा तो वो इंतहा पे पहुंचेगा। तो ये इंतहा में पहुंचने के लिए फिर बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यकीन करें कि मैंने खुद ये चीज़ें ख़त्म होती हुई देखी हैं। अपनी पर्सनैलिटी, अपना पैसा, अपनी नमाज रोज़ा, ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं ख़त्म होती तो उसको भाई सल्यूट है, उसको उसको आपको उसका दीदार करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। इसलिए मेरा ये टॉपिक्स में या ये सारी चीज़ें बातें करने का मकसद, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप एक हद तक आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, आप अपने जॉब में आ जाएं, फिर ये शौक़ करें। लेकिन ये चीज़ें कहने से नहीं होती। ना मैंने की हैं, ना और बताने वालों की या सुनने वालों ने की हैं, लेकिन कहने वालों का या जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं उनका हक बनता है कि अपने से नीचे या नेक्स्ट आने वाले, क्योंकि ये मेरी वीडियो पता नहीं कितने अरसे तक देखी जाएगी। अभी व्यूअर्स कम है, लेकिन इंशाल्लाह बढ़ेंगे तो वो चीज़ें ये देखेंगे तो उनको कम से कम इस चीज़ में होगा कि किसी ने बात बताई थी। क्योंकि इस चीज़ में आप वसाइल का नहीं कह सकते कि आपके पास वसाइल हैं तो एक परिंदा 500 का है, वही आपके पास अगर वसाइल हैं तो आप उसको 50,000 में भी लेने के लिए तैयार हो। तो इसमें आखिरी हद कोई नहीं है, ना शौक़ की है, ना पैसे की है, ना जुनून की है। तो इससे हट के अभी क्या है कि एक जब आप शौक़ शुरू करते हैं, मैं उस पर भी आता हूँ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 50-50 हज़ार के जोड़े लें।
اب 50,000 کا اگر کسی کے پاس جوڑا ہے اور ایک بندے نے 500 روپے پر کے حساب سے 2 جوڑے یا 3 جوڑے لیے ہیں 1000 کے یا 2000 کے. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ 50,000 والے نے جب جوڑا لیا اس نے بچوں کو کیا کیا؟ کاٹ کے رکھا. ایک پور کاٹ کے رکھے گا، 2 پور کا، آخر کار وہ ان کو اڑائے گا تو آسمان میں جائیں گے. آسمان کسی کا بھی نہیں ہے، نہ آپ کا ہے، نہ میرا ہے، نہ میاں صاحب کا ہے، نہ چودھری صاحب کا، نہ شیخ صاحب کا، نہ راجہ صاحب کا، نہ رانجھا صاحب کا. تو جب پرندہ اڑ جاتا ہے تو وہ پرایا ہے. آپ کے 5-5 سالے اس دفعہ 2-2 3-3 سالے کبوتر لوگوں کے سامنے 5-5 سالے لچائے ہیں، تو وہ کدھر جاتے ہیں؟ 10-10 موروں والے وہ کدھر جاتے ہیں؟ کیا سارے ہی مر جاتے ہیں؟ کیا سارے ہی ذلیل ہوتے ہیں؟ کیا ساری رات کو بلی کھا جاتی ہے؟ نہیں، وہ ان لوگوں کے پاس گرتے ہیں جن کو آپ عرف عام میں چڑی مار کہتے ہیں. لیکن اگر چڑی مار نہیں بھی ہے، اچھے سے اچھا، میں ابھی میری ویڈیو میں ایسا ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن میں نے کتنی بکس پڑھی ہیں، کتنی استادوں کے میں نے ویڈیوز میں ان کے انٹرویوز دیکھے ہیں. ان کی جب یہ نسل بنتی ہے 3-4 نسلوں کا کراس دیتے ہیں، گو کہ وہ آگے سے 10 نسلوں کا بھی کراس دیتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ان کی کمی پیشی ہوتی ہے وہ ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کراس کرتے ہیں. لیکن جب وہ ایک بریڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو کم از کم وہ 3 نسلوں کا کراس کر رہے ہوتے ہیں. میں قسم دیتا ہوں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، میں ویڈیو میں نام نہیں لیتا، کہ ویڈیوز میں بھی میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہیں، بکس میں بھی ان کے میں نے جو انٹرویوز شائع ہوئے ہیں. ابھی کچھ اساتذہ موجود ہیں اس دنیا میں، کچھ پردہ کار کے بہت بڑے بڑے اساتذہ، ان میں کئی کبوتر ایسے ہیں جو کبوتر پکڑے ہوئے تھے. ان میں آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں یا ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ اس سے جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ سمجھ جائیں گے. اور اسی طرح کہ اب بھی سیالکوٹ کی ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی نسلوں میں ایک بٹیرا پر رہا ہے. ٹھیک ہے، بٹیرا ویسے سیالکوٹ کی ہے، لیکن انہوں نے ایک بچہ پکڑا تھا، جب انہوں نے اس کو اڑایا اس نے بہت اچھا رزلٹ دیا، تو وہ انہوں نے اپنی بریڈ میں ڈالا، اور وہ 4 بریڈوں کا مکسر ابھی ان کی بہت بڑی ایک برانڈ بنا ہوا ہے. وہ اپنی بریڈ میں نام نہیں لیتا. اس سے ہٹ کے ایک سور کے بزرگ استاد، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت دے، وہ گزر گئے ہیں. ان کی ٹیوب ویل والی چھت تھی، وہاں پہ آ کے ایک بچہ گرا، اس بچے کی پھر آج تک آگے نسل چاری ہے. وہ بچہ انہوں نے اڑایا کہ ضائع ہو جائے گا، کسی کا پکڑا ہوا ہے، تو ایک دن پکڑا، رات کو انہوں نے کسی کو دینا تھا، نہیں دے سکے، دوسرے دن انہوں نے اس کو پلر لگایا. وہ بچہ آخری گھروں میں بیٹھا، یعنی آخری کبوتروں میں بیٹھا. انہوں نے اس بچے کو، کسی نے کہا یہ اڑ گیا ہے، کسی نے کہا یہ بیٹھ گیا ہے، دوسرے دن پھر اڑایا، تیسرے دن اڑایا، کرتے کرتے آخر کار ان صاحب نے، وہ جو ہمارے محترم استاد کرام ہیں، انہوں نے اس پرندے کو پکڑ کے دیکھا، اس میں ایسی ایبلٹیز تھیں کہ وہ بریڈنگ میں ڈال سکے. انہوں نے اس پرندے کو بریڈنگ. اب مجھے بتائیں کیا وہ چڑی مار تھے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ تب چڑی ماری یا اس چیز میں آتے ہو کہ آپ نے جب پڑوسی کا پرندہ زبردستی پکڑا، یا اس کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو دے سکتے ہو، یا اس کے آپ کے اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، یا اس کا نمبر ہے، یا پڑوسی نہیں بھی ہے، ساتھ والے گاؤں کا بھی ہے، آپ اس کو دے سکتے ہو، آپ نہیں دیتے. اگر تو پرندہ آپ کے پاس رات کو آ کے گرتا ہے یا کوئی دوست دیتا ہے، اس کے پاؤں میں نمبر بھی نہیں ہے، پکڑا تو وہ بھی آپ نے ہے، لیکن آپ اس حساب سے آپ کچھ کوئی چڑی ماری کہے یا چڑی مار ہیں یہ ہے وہ، بھائی ہر بندہ چڑی مار ہے. چڑی ماری کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ پرندہ اچھا ہونا چاہیے. پرندہ اچھا ہے تو بڑے سے بڑے استاد بھی چڑی مار ہیں. تو میں چڑی ماری کو فروغ نہیں دے رہا، میں اس چیز پہ بضد ہوں کہ اگر آپ دے سکتے ہیں پرندہ، آپ کا ذہن ضمیر مطمئن ہے کہ آپ نے پرندے دینے کے لیے کوشش کی لیکن آپ نہیں دے سکے، تو آپ کو ایسا پرندہ اگر مل جائے جس نے اپنے آخری حد تک، اپنی آخری سانس تک، اپنی آخری کوشش تک اپنے مالک کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پکڑا گیا. اب ایک پرندہ ہے جو آتے ہی سیم آپ کے اڈے پہ آ گیا، اور ایک پرندہ ہے جو گھومتا رہا ہے، پوری رات دن گھومتا رہا ہے، رات کو وہ پکڑا گیا تاروں کے اوپر سے یا کسی بڑی بلڈنگ کے اوپر سے. اب اس نے اپنی پوری مالک کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کی. یقین کریں کہ میری لائف میں اپنی، مجھے نہیں پتہ تھا، ابھی آگے کچھ چیزوں کا پتہ لگنا سٹارٹ ہوا ہے. جب مجھے نہیں بھی علم تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ یار یہ کبوتر کو وفادار ہونا چاہیے. وفاداری کے لیے میرے ذہن میں کہیں سے سنی سنائی باتوں میں سے میرے ذہن میں یہ چیز تھی
کہ جو پرندہ آپ کے گھر میں بیٹھتا ہے وہ مالک کا وفادار نہیں ہے، یعنی کسی جو آوارہ آیا ہے، کسی کا آیا ہے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ، جو ذلیل ہوتا ہے ایک دو دن وہ آپ کا وہ اپنے مالک کا بھی وفادار ہے. اس کو میں 10 کبوتر دے کے بھی خریدتا تھا، 10 کبوتروں کے پیسے دے کے بھی خریدتا تھا، محنت سے بھی خریدتا تھا، پکڑتا بھی تھا. اور یقین کریں تب مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ جوڑ کیسے لگانا ہے، ہڈی پر آنکھ کیسے، میں بس لگا دیتا تھا، ایک اچھی مادی ایک اچھا نر. اور یقین کریں کہ 70-80% میرے بچوں کا رزلٹ 100% آتا تھا. مطلب یہ ہے کہ 10 جوڑے اگر میں نے لگائے 7 سے 8 بالکل 100% ہوتے تھے. اب اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہیں، آخری حد تک تو کوئی ایک آدھی جوڑا جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا تھا کہ اچھی پرفارمنس دیتے تھے، اچھی منہ شکل کے ہوتے تھے، اچھی باڈی سٹرکچر کے ہوتے تھے، اور شروع کی پروازوں میں بھی اور بڑے 10 پر صاف ہونے کے بعد بھی اچھے ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پرندہ آپ کے پاس کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اور کہیں سے بھی آنے کے لیے اس میں میری ویڈیوز آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں کہ میں ویڈیوز میں کبوتروں کی نشانیاں بتانا ابھی میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں. میں 2-3 ٹاپکس کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں، ان میں ایک ٹاپک کبوتروں کی پہچان کا بھی ہے. تو مزید آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. کبوتروں کے نسخے، کبوتروں کی پہچان، اور کبوتر رکھنے کا یا ان کا ایک طریقہ کار جو ہے، جس میں آج کی ویڈیو جو ہے وہ کبوتر کیسے ہم اچھے اکٹھے کریں یا کبوتر بازی کیسے کریں، یا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے. تو اب میں دوبارہ اس چیز پہ آتا ہوں. ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں نے چونکہ آپ کو ایک بات سمجھانی ہوتی ہے تو میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس پرندہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 50,000 کے ہی جوڑے کے یا 10,000 کے ہی بچے. یقین کریں آپ کسی ٹاپے میں سے بھی میری بتائی ہوئی چیزیں یا میری باتوں کو آپ چھوڑیں، آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے نیٹ کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن مزید جو چیز ہے وہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جو 2-3 کے بعد ریگولر کبوتر بیٹھنے والے ان کو آپ جا کے پکڑیں جیٹھ میں، ٹیمپریچر میں، یہ نہیں ایک آدھ دن، ٹیمپریچر میں ریگولر ان کی پرفارمنس 2 2.5 3 سے لے کے شام تک کی ہو. اب اس کی ہڈی جوڑ دیکھیں، اس کے پر دیکھیں، اسی مناسبت کے آپ کسی دوست کے پاس جائیں، آپ کسی شاپ پہ جائیں، آپ وہاں سے کبوتر خرید کے لائیں. ایک تو یہ طریقہ ہے، وہ 200 300 500 روپے پر ہوگا. آپ کسی دوست کے پاس جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک رلا ہوا کبوتر آیا ہے، 2 دن 3 دن، آپ اس کو 5 کبوتر دیں، 10 کبوتر دیں، آپ اس سے وہ کبوتر پرچیز کر لیں. انہی نشانیوں کے اوپر بیس کوئی ایک دن بھی رلا ہوا کبوتر آپ وہ پرچیز کر لیں. اس کے بعد آپ نے خود جو کبوتر پکڑے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شروع میں بات شیئر کی، تو کوئی گالی نہیں ہے. ہاں یہ چیز غلط ہے کہ آپ دے سکتے ہوں تو آپ نہ دیتے ہوں کبوتر. تو یہ 3-4 ویز ہیں. اس کے بعد پھر تو پیسہ ہے نا، پیسہ آپ جتنا لگائیں، لیکن پیسے میں بھی میری جان کے ٹوٹے کبوتر کو آپ کو آسمان میں بھیجنا ہوگا. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ایک کبوتر نے اپنی مالک کے ساتھ وفا کی ہوئی ہے، وہ اڑ رہا ہے. یا اگر کوئی کبوتر اپنے سارے ختم کر رہا ہے، 50-60 میں سے آپ 50-60 لینے کے بجائے آپ صرف اس سے 2-3 وہ کبوتر لے لیں جو اس کے پاس اڑے ہوئے، تو یقین کریں کہ آپ کے پاس کچھ ہی عرصے میں آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں. آپ یہ نہ کریں کہ آپ وہ جی فلانے صاحب والا ہے، فلانے میاں صاحب والا ہے، چودھری صاحب والا ہے، رانجھا صاحب والا ہے، راجہ صاحب والا، ملک صاحب، نہیں، ان صاحب والوں پہ نہ جائیں. آپ یا کبوتر اڑا کے دیکھیں یا اڑتا ہوا دیکھیں، یا آپ اس طرح کا رلا ہوا کبوتر دیں جس کے اوپر 3-3 4-4 5-5 مورے ہوں. تو میری آپ کو یہ سجیشن ہے کہ آپ اس طرح کبوتر جب اکٹھے کریں گے، آپ ان کبوتروں کو، آپ میری بات سنیں، آپ پپلا والوں کے رزلٹ دیکھ لیں، پورے پنجاب میں دنیا ان کی دیوانی ہے، ان کو استاد مانتی ہے، ان کا اخلاق بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت دے. یقین کریں ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے. ان کے کوئی انٹرویوز آپ نکالیں، وہ کبوتروں کو اڑاتے ہیں، اڑا کے جوڑے ڈالتے. اب ان سے زیادہ مجھے بتائیں جن کی 4-4 پیڑھیاں کبوتر بازی میں ہو گئی ہیں، جن کے پاس 4-4 پیڑھیوں سے، 5-5 پیڑھیوں سے، 10-10 پیڑھیوں سے
کبوتر ہو گئے خدا کے بندے، اب ان کو پہچان نہیں پتہ تو مجھے پہچان زیادہ پتہ ہے، یا میرے سننے والے ویورز کو زیادہ پتہ ہے، یا یہ جو چوک میں بیٹھ کے اپنی استادی کی رانگ الاپ رہے ہوتے ان کو زیادہ استادی کا پتہ ہے. تو ان کا کیا ان کا کیا مطلب ہے کہ ان کو ضروری ہے کہ انہوں نے اپنے اچھے کبوتروں کو اڑانا ہے؟ وہ اپنی سمجھ بوجھ کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن آخری جو چیز ہے وہ کبوتر کا پریکٹیکل آسمان ہے. مرغے کو آپ جتنا مرضی تیاری کر لیں، جب تک آپ لڑائیں گے نہیں وہ فیل ہے. جو ایک پلیئر ہے اس کو جب تک آپ پرفارمنس کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے وہ زیرو ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ایتھلیٹ ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو نہیں مانیں گے. نہ دنیا مانتی ہے، نہ اپنا ذہن ضمیر مطمئن، نہ بیٹھے صاف کرنی ہوتی ہیں، نہ پورا سال دانے ڈالنے ہوتے ہیں. خدا کے لیے میری اس چیز پہ کہ کبوتر خود یا پریکٹیکل کریں، اس کو اڑائیں، یعنی آپ کے پاس کوئی کبوتر آپ کے دوست کی طرف سے بھی آپ کو اس کو اڑائیں، خدا کا واسطہ ہے کبوتر کو اڑایا کریں، اڑا کے چیک کریں اس کا ہڈی جوڑ، آنکھیں، رنگ، یہ وہ، بغل، دم کا بیلنس، ہر چیز بیچ میں آ جاتی ہے. ایک ایک چیز کے اوپر جب زور پڑتا ہے نا، آپ مجھے بتائیں کہ ایک گاڑی کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہیں، وہ سیدھے روڈ پہ تو چلی جائے گی، وہ آہستہ 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 وہ، لیکن پہاڑی علاقوں میں وہ کیسے، وہ ایک نیٹ بولٹ بھی اس کا کام ہوگا نا، جب اس کے اوپر وزن ڈلے گا وہ دوسری طرف جا کے گرے گی. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ جو پہاڑوں کا جو میں نے رستوں کا بتایا یا نٹ بولٹ ڈھیلے، یہ نٹ بولٹ سے مراد یہ ہے کہ کبوتر کی کسی کی بغل چھوٹی، کسی کے پروں میں گیپ، کسی کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں، کسی کا آنکھوں میں رنگ نہیں، کسی استادی باتیں میں کر رہا ہوں، کسی کی جناب ہڈی چھوٹی، کسی کی بڑی، کسی میں یہ، کسی میں وہ، کسی میں نسل کی کمی، کسی میں دادا پردادے کی اتنی زیادہ اچھی نسل نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں وہ پہاڑی رستے ہیں کہ جب آپ ان کو اڑاتے ہیں تو آسمان میں بھائی جان چیل بیری بھی ہوگی، بادل بھی ہوں گے، ہوا بھی ہوگی. تو یہ سارے اس گاڑی کی طرح ہیں کہ یہ کبوتر اس گاڑی کی مانند ہے، اور جو آسمان میں موسم اور یہ مشکلات ہیں یہ اس رستے کی مانند ہے. تو یہ چیزیں جب آپس میں ٹکرائیں گی تو چیز وہی واپس آئے گی جو باپ دادے والی ہوگی. باپ دادے سے مراد جس کے اندر پورا 100% بلڈ بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ فلانے صاحب والی تھی یا فلانے ٹاپے والی تھی، آپ نے اسے کالے چور سے لی یا جناب بڑے بڑے برانڈ والے جو استاد ہیں ان سے جا کے لاہور سے لی یا سیالکوٹ سے لی. اب مجھے بتائیں کہ ایک 50,000 کے جوڑے والا جو ایک کام کر رہا ہے، وہی اگر آپ کے ٹاپے والا یا آپ نے جو میری باتیں سن کے جو کبوتر کو پکڑا، اس کو اڑایا، اس کے بچے یا وہ خود کبوتر اس طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں، تو آپ نے سر میں مارنے ہیں 50,000 کا جوڑا. آپ کے پاس تو وہ خود وہ 50,000 سے زیادہ کا بن گیا. خدا کا واسطہ ہے میری اس بات کو سمجھیں. لاکھ کبوتر ہیں ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر غنی صاحب کے، ان کا ایک کبوتر کہیں جا کے گرتا ہے، وہ اس کبوتر کی آگے نسل بن جاتی ہے. اب وہ ایک کبوتر کی بنی ہوئی نسل، کوئی رائے صاحب ہیں، رائے منشا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی دے، عزت دے. تو میں ایک مثال کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک کبوتر سے انہوں نے اتنی بڑی نسل بنا لی اپنی. تو میری جان کے ٹوٹوں، میں آپ کو یہ چیزیں بھی بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ایک کبوتر سے آگے نسلیں کیسی تیار ہوں گی. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو یہ ساری جتنی چیزیں آپ کے ساتھ میں نے 20 منٹ کی ویڈیو شیئر کی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ایک کبوتر سے بھی نسل بن جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی اچھا کبوتر پکڑ لیا ہے، کوئی لے لیا ہے، کوئی خرید لیا ہے، کوئی 20 کبوتر دے کے ایک کبوتر لے لیا ہے. ابھی مجھے ایک نام نہیں یاد، چنیوٹ کی طرف ایک استاد تھے، انہوں نے 37 کبوتر ایک کبوتر کے لیے خریدے تھے، لیکن آج ان کے پاس اس کبوتر کی چوتھی نسل بھی پرفارم کر رہی ہے. تو میرے پیارے دوستوں، پلیز ان 3-4 باتوں پہ، ایک آپ کے پاس اچھا کبوتر آ گیا، ایک جس نے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کی ہے، ایک وہ جس کے آپ نے ہڈی جوڑ یہ وہ دے کے، لیکن ہر کبوتر میں جدھر سے آپ مرضی لائیں، ایک کبوتر آپ کے پاس ہے کہ کوئی موروں میں آیا ہے، وہ 3-4 دن رولتا رہا ہے یا آپ کے کسی دوست کے پاس اڑتا رہا ہے، اس کو تو آپ کو اڑانے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ تو آلریڈی چیک ہوا ہے. لیکن اگر ایک ایسا کبوتر ہے جو آپ کہیں ٹاپے سے لاتے ہو یا کسی دوست سے لاتے ہو یا کسی استاد، خدا کا واسطہ ہے کبوتروں کو اڑایا کریں. جب آپ اڑائیں گے تو آپ کے پاس 100%، آپ یار 20 کبوتروں کی بیٹھیں صاف کرنے سے بہتر ہے ان 20 کے 20 کو اڑائیں. میری بات مانیں، میں نے جو 4-5 سال اپنے ضائع کر کے آج اس چیز پہ میں پہنچا ہوں، میں 7-7 ہزار کا بھی بچہ لیتا ہوں، 5-5 ہزار کا بھی بچہ لیتا ہوں، تو میں اس کو اڑاتا ہوں. 2000 کا بچہ لیا تب بھی اڑایا. لیکن قسم لے لیں پچھلے سیزن میں میرے پاس 110 روپے والی کبوتری نے ان کبوتروں کو کھڑا کر کے مطلب نا جوتے لگائے ہیں. 5-5.5 کے بعد کی اس کی پروازیں تھیں. تو اب مجھے بتائیں وہ جو میں نے پتنی فلانے صاحب والے وہ میرے کس کام کے، جب مجھے 110 روپے والی وہ کبوتری اڑ رہی ہے میرے پاس، تو اب بھی وہ میرے پاس ہے. انشاءاللہ میں آپ کو شوق بھی کراؤں گا ان کبوتروں کا جن کی میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں. اس نے ہر موسم دیکھا ہے، ہر بادل دیکھا ہے، دھوپ دیکھی ہے. وہ 43-44 ٹیمپریچر میں بھی 4-5 کے بعد بیٹھتی رہی سادی. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے کبوتروں میں جو بھی کبوتر شامل کریں وہ ان کیٹیگری کے اوپر آتا ہو. پھر ان سے آگے جو نکل کے جائے وہ سونا، یعنی جوڑوں میں آپ کے پاس 5-6 جوڑے ہوں، زیادہ نہ ہوں، تو لیکن وہ ہوں اس لیول کے جس لیول کے میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں. آپ پہلے چیزوں کو لیں ہی اس حساب سے کہ آپ 100% لیں، پھر ان 100% کو اڑائیں، اڑانے کے بعد پھر ان کو جوڑوں میں ڈالیں. آپ یار کسی کے ساتھ لگا دو گے نا وہ کام کرے گا، نہ کیا تو مجھے پکڑ لینا. باقی اللہ تعالیٰ آپ کامی و ناصر ہو. اس ٹاپک پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے. میں نے آج آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کیا، آپ کے ساتھ کچھ ریکویسٹیں کی، کچھ مثالیں دیں. تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، میری روز ویڈیو آ رہی ہیں انہی 3 ٹاپکس پہ. ابھی تک میں بیماریوں کی طرف نہیں گیا، کبوتروں کی پورے سال کی تیاری کی طرف نہیں گیا، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں. کبوتر کی پہچان، نسخہ بازی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے، اور کبوتر کیسے اکٹھے کرنے، کبوتر کیسے اچھے اکٹھے کرنے، ان میں پہچان تو ہر کوئی بتاتا ہے. کسی نے ٹھیک بتا دی، کسی نے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کوئی نہیں بتاتا. اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی میرے بھائی، کہ کسی کی آنکھ کیسے ہے جی، کسی کے فلانے صاحب والا ہے جی، فلانے بھائی جان ایک ہی پیرامیٹر ہے، فلانے میاں والا ہے یا فلانے چودھری والا ہے یا فلانے راجے والا ہے. کبوتر نے توڑنا ہے نا. جس کا 50,000 کا جوڑا ہے اس نے بھی اڑانے ہیں، جس کا 500 کا جوڑا ہے اس نے بھی اڑانے ہیں. جب اڑانے ہیں تو آپ کے پاس وہ کبوتر اسی طرح ایکسچینج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو اپنے پاس کسی کو دکھانے بھی نہیں تھے. یہ اڑتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، بادل آتے ہیں، تب یہ آگے پیچھے کبوتر آتے جاتے ہیں. اور وہ جو 50 ہزار والے وہ اتنے اس لائق ہوں گے، میں مانتا ہوں وہ کبوتر ہوں گے، تو وہ جب ان کے بچے جا کے گرتے ہیں تو وہ ایک کبوتر سے آ کے پھر نسل بنتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اسی طرح کبوتر اکٹھے کریں جو نئے شوقین ہیں، جن کے پاس کم وسائل ہیں. ایون کہ وسائل والے بھی یار، وسائل والے کیا کروڑوں لگا کے تو پھر اس نتیجے پہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ میری اس بات پہ عمل کر لیں، وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میرے لیے دعا کریں، اس چینل کی کو فروغ دینے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میری روزانہ کے حساب سے ویڈیو آ رہی ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ کے فائدے کے لیے. اللہ حافظ.